अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के हवाले से एक बहुत ही डिबेटेबल किस्म का बयान दिया है। ये बयान है क्या और इस बयान के आउटकम्स क्या होने जा रहे हैं, इसको आज के अपने प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे। और साथ ही सेंसस 2024 की कुछ खास फाइंडिंग्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। मज़ीद एम्बेसडर डोनाल्ड ल्यू के कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं। ये रिमार्क्स हैं क्या, ये जानेंगे बासित साहब से। और मज़ीद कारगिल वॉर को 25 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। आज एग्जैक्टली इसको 25 साल हुए हैं और इसी मौका पर मोदी साहब ने जनाब रुख किया है कारगिल का, और अपनी रिवायती बयानबाजियों से भी बाज नहीं आए मोदी साहब, और निशाना बनाया पाकिस्तान को ही, बयानबाजियां भी दी और धमकियां भी देते नजर आए। सो इसको भी प्रोग्राम का आज हम हिस्सा बनाएंगे। सो स्टार्टिंग द प्रोग्राम और बात करेंगे। सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहूँगी बासित साहब आपको, आप आए, प्रोग्राम का हिस्सा बने। मुझे बताएं, मौलाना फजलुर रहमान जैसे एक दूरअंदेश किस्म के सियासतदान का इस मौके पर जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस किस्म का बयान आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तमाम देखने वालों का अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजलुर रहमान से तवक्को नहीं थी। सियासी इख्तलाफात जितने भी आपके हों, लेकिन कुछ हफ्तों से वो एक बात बार बार कर रहे हैं जो कि किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। उन्होंने उस मामले की बात की है जिसका एटलीस्ट पाकिस्तान में हम उसको उस तरह नहीं देखते। उनका ये कहना है कि जी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर को कौन तस्लीम करता है, ये तो एक लकीर है। अफ़गानिस्तान के लोग तो उसको ड्यूरेंट लाइन ही कहते हैं। घर में सहन अगर उधर है तो कमरे इस तरफ हैं, कमरे इस तरफ हैं तो घर उस तरफ है, मस्जिद का सहन इस तरफ है तो महराब उस तरफ है, और ये तो बरतानिया ने एक लकीर खींच दी थी, इसको कौन मानता है? तो दैट काइंड ऑफ स्टफ। फिर तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी जो लकीर खींची है वो भी फिर मानने की क्या ज़रूरत है? ईरान के साथ, ईरान चले, मतलब ईरान मतलब तो ये क्या गुफ्तगू है, मुझे समझ नहीं आती। अगर आप अपना किसी बात को करना भी चाहते हैं कि जी तालिबान के साथ आप इंगेज करें, उनसे बातचीत करें, तो ये क्या बात हुई? या ये भी आप कहना चाहते हैं कि जो आपका अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है वो हमारे पश्तून लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा? तो इसको अच्छे पैराए में भी कहा जा सकता है, ज़रूरी है कि आप वो बातें करें जो पाकिस्तान की रियासत का जो बयानिया है उससे टकराव करता है। बिल्कुल। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारे, हालांकि बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और बड़ी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी एक लिहाज से हैं, लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या ये बयान देना ज़रूरी था कि ये ड्यूरेंट लाइन है? मतलब मुझे समझ नहीं आती कि हम अपने जो नुक्ता नज़र है उसको बयान करने में क्यों वी गेट कैरिड अवे और ऐसी बात कर जाते हैं जिसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता उस आप ये कह सकते थे कि ये जो बॉर्डर बना है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर, इसमें ऑब्वियसली ईज़मेंट राइट्स थे, लोग आते जाते रहते हैं बॉर्डर में। पहले बॉर्डर खुला हुआ करता था, 9/11 से पहले की बात कर रहे हैं, 79 से पहले की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ के जो लोग थे उनको यहाँ पे आने की इजाज़त थी, हमारे लोगों को एक ईज़मेंट राइट्स के तहत ट्रेड भी होता था, सब कुछ होता था। ये बात आप इस अंदाज से भी कह सकते थे। क्या ज़रूरी था कि आप ये ड्यूरेंट लाइन को दोबारा इस किस्से को छेड़ें? बहरहाल हमने सोचा कि इस बात को मेंशन कर दें ताकि पर्सपेक्टिव सही रहना चाहिए। बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, वो तो मामला चलते ही रहते हैं, लेकिन हमें, और आज ये सिर्फ देखिए इन्होंने नेशनल असेंबली में ये बात की है, तो इस बात की अहमियत और ज़्यादा हो जाती है। बाकी जगहों पर भी ये कहते रहे हैं, लेकिन नेशनल असेंबली में इस किस्म का बयान देना किसी तौर भी मौलाना साहब की शख्सियत, उन जैसी शख्सियत के लिए मुनासिब नहीं था। हम उनसे यही तवक्को रखते हैं कि जो पाकिस्तान की जो रियासती हमारी चीज़ें हैं, कम से कम उनको वो उस तरह पेश नहीं करेंगे कि उसमें किसी तौर भी पाकिस्तान की जानिब से कोई गुंजाइश निकले। तो ये देखिए, जो हमारा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर है, अफ़गानिस्तान भले उसको कहे कि ड्यूरेंट लाइन है, हम इसको नहीं मानते, दुनिया उसको मानती है, यूनाइटेड नेशंस उसको मानता है, तो मतलब उसमें कोई है ही नहीं डिस्प्यूट। अब एक अफ़गानिस्तान ने रखा हुआ है तो ठीक है, वो भी बात नहीं करते, सच्ची बात है। जब आपसे उनकी बातचीत होती है वो कभी भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर की बात नहीं करते।
ان کو معلوم ہے کہ یہ مسئلہ اب چل رہا ہے. 1893 میں یہ ڈیورنڈ لائن ہوئی تھی, تو اس وقت سے یہ چل رہا ہے, تو اس کا کوئی حل تو نکلنا نہیں ہے, تو اس پہ کیا بات کی جائے, کیونکہ اس کے آنے والی بات کی جتنی بھی بادشاہتیں ہیں, جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں, انہوں نے سب نے اس ڈیورنڈ لائن کو تسلیم کیا ہے, اور پاکستان بننے کے بعد بھی دنیا بھر نے اس کو انٹرنیشنل بارڈر قرار دے دیا ہے, تو اس پہ بات کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میرے خیال میں. صحیح صحیح. اچھا, یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, انہوں نے ہم پہلے بھی ڈی سائفر میں ڈسکس کرتے رہے کہ یہ اب سم ہاؤ ان کا وتیرہ بن چکا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ قسم کی بات ڈیلیور کرنی ہوتی ہے, اس میں یہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر جاتے ہیں جو کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگاتا ہے. یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا جی. کہ تھوڑا سا ان کو سوچنا چاہیے. جب ایک سیاسی کم از کم جو اس قد کا لیڈر, قداور لیڈر بات کرتا ہے, تو اس کو 6 مرتبہ پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. اور ایک ایشو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایشو نہیں ہے, لیکن یہ ایشو افغانستان کی جانب سے, باقی نہ پاکستان کی جانب سے ہے نہ کسی اور ملک کی جانب سے ہے. تو اس ایشو کو جب آپ, جو بھی سیاستدان کوئی بات کرتا ہے, اگر اپنی انٹرنل پالیٹکس کی بات کر رہا ہے, تو اس کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ سیاست اور ریاست کا بڑا گہرا ایک تعلق ہے. بالکل. تو سیاست میں اتنی دور نہ چلے جائیں کہ جہاں ریاست کے جو مفادات ہیں, یا جو ہمارے اپنے بیانیے ہیں, ریاست کے قومی بیانیوں کی بات کر رہا ہوں. باقی تو اختلافات ہو سکتے ہیں مختلف ایشوز پہ. کشمیر ہے, ہمارا نیوکلیئر پروگرام ہے, میزائل پروگرام ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جس میں قومی اتفاق رائے موجود ہے. صحیح. اور تو یہ بارڈرز کے بھی جہاں تک ایشو ہیں, اس میں کوئی ہمارا کبھی ایشو نہیں رہا. تو اگر مولانا صاحب نے بات کرنی ہی تھی تو اس کو اچھے پیراوی میں بھی کیا جا سکتا. لیکن باسی صاحب, پھر یہاں سوال یہی آتا ہے کہ جب تک ریاست کا وجود رہے گا تبھی تک تو یہ ان کی سیاست بھی چلے گی. جہاں ریاست کو کوئی نقصان پہنچا تو سیاست کا تو وجود ہی نہیں رہے گا. سو اس حقیقت کا ادراک ان لوگوں کو کیوں نہیں ہوتا؟ میرے خیال میں یہ تو خیر ہم سب کو سمجھنا چاہیے, پاکستان ہیں تو ہم ہیں. ایگزیکٹلی. اور پاکستان نہیں ہے تو بس پھر اللہ خیر کرے اپنا, لیکن اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. پاکستان میں کچھ نہیں ہونے والا. یہ سیاستدان بھی آتے جاتے رہتے ہیں. پاکستان کسی ایک فرد کی وجہ سے نہیں ہے. ایگزیکٹلی. پاکستان ایک نظریہ ہے, ایک جغرافیائی جو ہے حقیقت ہے, اور یہ پاکستان انشاءاللہ رہے گا ہمیشہ کے لیے, تا قیامت رہے گا. اس کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. بے شک بے شک. سو باسی صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ مولانا کا جو مطلب ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے, وہ تو کہہ رہے ہیں, انگیجمنٹ کی جائے. سو پاکستان نے ایکسپیرینس کیا ہے, ڈائیلاگ کیے کافی, اور کافی بیچ میں میڈیشن کا کردار بھی پاکستان ادا کرتا نظر آیا. دیکھیں لیکن ہم نے افغانستان کی جانب سے ابھی ہم نے دیکھا کہ جرمنی میں جو افغان باشندوں نے کیا, فرینکفرٹ میں, سو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ؟ نہیں, سوال دیکھیے, ہمارا جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں ان کے ساتھ تو ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں نا. صحیح. لیکن جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے, معاملہ وہاں پہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. یہ اصل بات ٹی ٹی پی کی کر رہے ہیں. صحیح. تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت پاکستان کو دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. جب وہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو نہیں مان رہے, پاکستان کا جو پورا ہمارا ایک جو بھی ہمارے ایک خوارجیز ہیں ایکچولی, ان سے بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. سچی بات یہ ہے, جس طرح یہ پاکستان کی سیاست کے خلاف مخالفت کر رہے ہیں, ان سے بات چیت اب نہیں ہو سکتی. ہم نے ماضی میں بھی ان سے بات چیت کر کے دیکھی, سب کوئی خاص انجام نتیجہ نہیں نکلا. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ریاست کو اس وقت ان سے بات چیت کرنی چاہیے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ مزید, کیونکہ میں خود, میرا تعلق کے پی سے ہے اور میں جانتا ہوں کہ کیا مشکلات ہیں وہاں پہ, لیکن بہرحال یہ مشکلات ہیں, اس کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم نے فاٹا کو جو ہم نے مرج کیا ہے, کیا جو 100 ارب روپے کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ہر سال آپ کو دیں گے, کیا ہم نے وہ دیا ان کو؟ کیا ہم نے وہ ڈیولپمنٹ کے کام کیے؟ یہ چیزیں ہیں جس سے فوکس کرنا ضروری ہے. اور یہی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ پلان آف ایکشن کوئی نہیں ہے. عزم استحکام کو اگر آپ صرف کائنیٹک اس تک رکھیں گے تو پھر تو مسائل ہوں گے. جب تک اس کو آپ کمپلیمنٹ نہیں کریں گے, ایک سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ جب تک نہیں جوڑیں گے, اس وقت تک مثبت نتائج نہیں نکلیں گے. صحیح. سو باسی صاحب, کچھ سینسس کی طرف بڑھیں گے. یہ امپورٹنٹ ہے.
کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ سینسس دیکھیے بڑا انٹرسٹنگ ہے، بلکہ 2-3 چیزوں نے مجھے اسٹرائک کیا تو میں نے سوچا کہ اس کو تھوڑا سا آج اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اس سے بات نہیں کی. اصل باتیں یہ ہیں جو کرنے والی جو مولانا صاحب کو بھی کرنی چاہیے، بالکل بالکل. جس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا. دیکھیے اس وقت جو سینسس 7واں سینسس ہوا ہے، مردم شماری بھی کہہ دیجئے، ہاؤسنگ بھی اس میں شامل ہے. اس کے مطابق پاکستان کی جو آبادی ہے ماشاءاللہ 241 ملین ہو گئی ہے. اچھا اب اس کو اچھی بات کہوں کہ آپ کے لیے اچھی بات ہے کہ ہمارے لیے اچھی بات ہے، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن خواتین کی تعداد کم ہو گئی ہے پاکستان میں. یہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے. مردوں کی تعداد جو ہے سینسس کے مطابق 51.5% ہے، اور خواتین کی جو تعداد ہے وہ 48.5% ہے. تو 2% جو ہے مرد پاکستان میں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو خواتین. لیکن ایک جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے، پریشان کن بھی ہے، لیکن ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ ہماری یوتھ ہے پاکستان کا اثاثہ ہے. اس وقت جو تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 7% جو لوگ ہیں پاکستان میں، ان کی جو ایج ہے وہ 40 سال سے کم ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 80% لوگ، یہ بڑا ایسا فگر ہے کہ آپ کو ان کے لیے امپلائمنٹ بھی چاہیے، ان کے لیے آپ کو جابس بھی چاہیے لوگوں کے لیے. اب ان کا ہم کیا کریں گے، کیونکہ ہماری اکانومی اللہ اب خیر کرے، کیونکہ اکانومی کے بڑے سیریس پرابلمز اس وقت پاکستان فیس کر رہا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت نے اب یہ سینسس تو جاری کر دیا جو انہوں نے جو فائنڈنگز ہیں، لیکن اب اس کی کیا آگے حکمت عملی کیا ہوگی ہماری، کہ کس طرح ہم اپنے جو بڑھتی ہوئی پاپولیشن ہے اس کو کس طرح اس کو یوٹیلائز کریں گے، اس کو لائبلٹی کے بجائے ایسٹ بنائیں گے اپنے قوم کا. صحیح بالکل. اچھا اس میں ایک اور بڑی کچھ مطلب میں صرف وہ پوائنٹ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر رہا ہوں یا اپنے ویورز کا سامنے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. اسی سینسس کے مطابق آپ کہہ لیجئے کہ جو 40% ہمارے لوگ ہیں ابو دا ایج آف 10، 40% لوگ وہ ان پڑھ ہیں، 40% لوگ. اور جو پڑھے لکھے لوگوں میں 60% لوگ ہیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو صرف اپنا دستخط کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ بھی ذرا ذہن میں رہے کہ جو پڑھے لکھے لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی استطاعت یہ ہے کہ وہ دستخط کر سکیں. تو یہ بھی دیکھیے کہ ہم نے تعلیم کے ساتھ کیا حشر کیا اس ملک نے. اس کے بعد جو اور امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ 36% جو ہمارے ہاں بچے ہیں، صحیح، جس کا مطلب یہ ہے کہ 241 ملین میں سے 25.4 ملین جو بچے ہیں وہ اسکول جاتے ہی نہیں. تو یہ اٹس اے میٹر آف ہیوج کنسرن کہ 25 ملین بچے ہمارے وہ اسکول نہیں جاتے. تو اسی لیے آپ دیکھیے تو 40% جو یہ ہوں گے بڑے 10 سے بیونڈ جائیں گے تو پھر یہ ان پڑھ ہی کے لائیں گے نا. پھر اسی سے آپ چائلڈ لیبر کو بھی لنک کر لیجئے، جو چائلڈ لیبر کا ایشو ہے. تو اس میں سے کتنے لوگ جاتے ہوں گے کام کرنے کسی ورک شاپ میں، کوئی مزدوری کر رہا ہوگا بیچارہ، کوئی کیا کر رہا ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک کنسرن ہونا چاہیے، جو کہ لگتا نہیں ہے کہ ہے. اور پھر پاکستان کی جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے منتہا، وہ بھی بڑی ایک لحاظ سے کہنا چاہیے کہ should be a matter of huge concern. 2.55%، مطلب 2.5% کے تحت ہم لوگ ہماری پاپولیشن گروتھ ہو رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2047 میں جب پاکستان کو بنے انشاءاللہ 100 سال ہو جائیں گے تو ہماری جو پاپولیشن ہوگی وہ 241 ملین سے ہو جائے گی، اللہ بھلا کرے، 248 ملین کے قریب، 480 ملین کے قریب. مطلب آلموسٹ ڈبل. مطلب 2047 میں ہماری پاپولیشن ڈبل ہو جائے گی آلموسٹ. تو یہ ذرا سوچنے کی باتیں ہیں کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں، جو گروتھ ریٹ ہمارا ہے. تو یہ بڑا ایک لحاظ سے پریشان کن والی باتیں ہیں. پھر ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد جو ہے ہمارے ملک میں وہ اس وقت تقریباً 96% کے قریب ہے. کرسچن جو ہیں وہ 1.37%، ہندو 1.61%،
اور قادیانیوں کی تعداد 0.7% ہے. Right. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور پھر صرف 84% لوگوں کے پاس ہمارے الیکٹریسٹی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 16% جو لوگ ہیں بغیر بجلی کے رہ رہے ہیں اس ملک میں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ 8% جو لوگ ہیں وہ سولر انرجی پہ انحصار اب کرتے ہیں. تو سولر انرجی، رینیویبل انرجی جو ہے وہ اب زور پکڑ رہی ہے. Right. تو یہ چند فائنڈنگس تھیں جو میں نے سمجھا کہ امپورٹنٹ ہیں. پاکستان Definitely the point of concern. اکنامکلی، سوشو اکنامک جو ہمارے کنسرنز ہونے چاہیے. سیاستدانوں کے ان چیزوں میں بات نہیں کرتے. نہیں. ہاں بالکل. کیونکہ یہ ان کو سوٹ کرتا ہے نا. مسئلہ یہ ہے صحیح کہ عوام اس طرح ہی بس رہے ہیں. صحیح. چلیے سیگمنٹ ختم ہو گیا. Well said. So ناظرین یہاں لیں گے مختصر وقفہ. Stay with us. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، ایمبیسڈر ڈونلڈ لیو نے کانگریشنل ہیئرنگ میں کچھ اپنے ریمارکس دیے ہیں. اور ڈیئر ڈونلڈ لو، ہاں جی، ایمبیسڈر ڈونلڈ لو ابھی تک پاکستان نہیں آئے بیچارے. پتہ نہیں کب آئیں گے. آ جانا چاہیے میرے خیال میں. انویٹیشن بھیجنا چاہیے نا. ہم بھیج دیتے ہیں ڈیسائفر کی جانب سے، تاکہ وزٹ کریں اور ہم جہاں ان کا انٹرویو بھی کریں اور ان سے بہت سی باتیں پوچھنے والی بھی ہیں. اچھا، ایمبیسڈر ڈونلڈ لو نے کانگریشنل ہیئرنگ میں ایک حصہ لیا اور وہاں انہوں نے ایک دو باتیں اہم کیں جو کہ اہم بھی ہیں اور پاکستان کے لیے، ہمارے لیے ہمیں ایک موقع بھی فراہم کرتی ہیں کہ ہم ذرا اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کے بارے میں سوچیں بھی کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے کیا آپشنز ہیں، کیا پاسبلٹیز ہیں، کہاں کہاں پوٹینشیل ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایمبیسڈر ڈونلڈ لو نے جو کانگریشنل ہیئرنگ میں اپنے ریمارکس دیے اس سے میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. اچھا، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے اب تجویز پیش کی ہے کہ پاکستان کو $101 ملین دیا جائے جی کی رقم پیش کی جائے، تاکہ پاکستان کو جو اکنامک چیلنجز ہیں، جو سوشل چیلنجز ہیں، جو ان کا بڑھتا ہوا قرضہ ہے، اس کو ایڈریس کر سکیں. خدا کا خوف تو نہیں پڑھ لیا پاکستان کا. میں کہہ رہا ہوں، وہ مجھے ضیاء الحق صاحب کا زمانہ یاد آ گیا کہ جب اس وقت بھی امریکہ نے کچھ ہمیں اسسٹنس دینے کی بات کی تو انہوں نے کہا تھا یہ مونگ پھلیاں ہیں، مجھے نہیں چاہیے. تو یہ پھر انہوں نے مونگ پھلیاں ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں. ہمیں تو کچھ بادام وغیرہ چاہیے تھے اور کچھ کاجو چاہیے تھے، اخروٹ. انہوں نے مونگ پھلی دے دی پھر ہمیں، کیونکہ مونگ پھلیاں ہی پاکستان میں بہت مہنگی ہو گئی ہے بائی دا وے. لیکن سستا کیا ہے سستا یہ بھی اچھا سوال ہے آپ کا. آج جاؤں گا مارکیٹ، ذرا کچھ دیکھتا ہوں کیا سستا مل رہا ہے، کل انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. اچھا، آج پھر جو ہے تو ڈونلڈ لو نے یہ کہا کہ جی $101 ملین ہم پاکستان کو دینے کی تجویز رکھ رہے ہیں، تو اس سے بڑے مسائل پاکستان کے حل ہو جائیں گے. خدا کا خوف کریں ڈونلڈ لو صاحب. پاکستان تو اس وقت جو حالات ہیں وہ تو ایک لحاظ سے آپ لوگوں نے ہی کریٹ کیے ہیں اور اس میں آپ کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے. ہماری بہت غلطیاں ہیں، میں سارا الزام ان پہ نہیں رکھ رہا. ہماری اپنی لیک آف گڈ گورننس ہے، ہمارے اپنے سیریس ایشوز ہیں. ہم نے اپنی IPPs تو ہم نے خود سائن کیے نا، انہوں نے تو نہیں کہا کہ آپ کریں. اور جو اس وقت اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں وہ بھی ہماری اپنی کارکردگی ہے، کارستانیاں ہیں یوں کہہ لیجیے. کارکردگی ہو تو بہت اچھا ہوتا. تو ہماری اپنی کارستانیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں. تو بہرحال یہ مجھے ہنسی آئی ڈونلڈ لو صاحب کی جو رقم انہوں نے مختص کرنے کی تجویز پاکستان کے لیے دی ہے کہ ہمارے سارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے. دوسرا انہوں نے جو بات کی نا وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور ہمارے لیے تھوڑی بہت ہمیں سوچنے پہ بھی مجبور کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ پاکستان کو اس لیے یہ امداد دے رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اوور ریلائنس ہے چائنا پہ وہ ختم ہو. یہاں پہ کہہ دی نا اپنے مطلب کی بات. ہاں، اوور ریلائنس ختم ہو. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جہاں تک چائنا کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ اب قصہ ماضی ہو چکا ہے، قصہ پارینہ ہو چکا ہے.
جبکہ امریکہ کی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان، وہ پاکستان کا مستقبل ہے. صحیح. اچھا دیکھیے، ہمیں امریکہ کی انویسٹمنٹ سے تو کوئی ناراضگی نہیں ہے. موسٹ ویلکم. آئیے، گوگل بھی آئے اور وہ ٹیسلا بھی آئے اور سارے لوگ آئیں یہاں پہ، امیزون بھی آئے، سب لوگ یہاں پہ انویسٹ کریں اور یہاں پہ انڈسٹریز لگائیں. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکن انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان میں کہ نہیں؟ ابھی تک تو ہمیں کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی. اور جہاں تک امداد کی بات کرتا ہوں، میں پیچھے تھوڑا سا اور لے کر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ ہمارے ہاں بھی ایک بحث چلتی ہے کہ جی ہمیں امریکہ کی جانب بھی دیکھنا چاہیے. چائنا، کچھ لوگ یہاں پہ امریکہ کا بیانیہ یہاں پروموٹ کرتے ہیں کہ ہم چائنا کے ڈیڈ ٹریپ میں پھنس گئے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. دیکھیے، میں یہ بات بالکل اور بڑے ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ چائنا جب بھی ہمیں کوئی ہمارے ساتھ کوئی ہمیں ایڈ دیتا ہے یا ہمیں قرضہ بھی دیتا ہے تو اس کے ساتھ اسٹرنگز اٹیچ نہیں ہوتی، ان دا سینس کہ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، آپ یہ جو انٹرنل ہمارے معاملات ہیں اس میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی. جبکہ امریکہ کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ جب بھی اس نے ہمیں، مثال کے طور پر آپ کیری لوگر بل لے لیجئے. کیری لوگر جو اب بریمن ایکٹ اسے کہتے ہیں، انہانس پارٹنرشپ ایکٹ. جب کیری لوگر بل آ رہا تھا تو اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک شرائط لکھی کہ آئندہ سے جو ہے آرم فورسز میں جو تعیناتی جو پروموشنز بھی ہوں گی وہ بھی سول سائٹ، وہ بھی سویلین حکومت کرے گی. مطلب یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہی ہے نا کہ اور اس وقت کی جو حکومت نے اس پہ شاباش بھی دی تھی کیری لوگر صاحب کو، کیری اور لوگر صاحب کہ آپ نے جی بڑا زبردست کام دکھایا. وہ ہم بڑے گئے، بلکہ میں بھی اس وزٹ میں تھا تو واشنگٹن میں ہمارے اس وقت کے فارن منسٹر شاہد قریشی صاحب بڑے خوش آئے کہ دیکھیے جی ہم نے یہ 7.5 بلین ڈالر کی ہمیں امداد ملے گی اب امریکہ سے. تو بڑے مزے ہو گئے ہمارے. لیکن پارلیمنٹ کے جو اپوزیشن تھی انہوں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا کہ جی آپ نے یہ کیا کر دیا کہ اس میں تو دیکھیے ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت ہے. سیاستدانوں کو بھی اپوزیشن میں بیٹھے ہی نا زیادہ کریٹیکل انالیسز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں تو وہ انہوں نے کیا. آئی ایم گلیڈ ان کو کافی آڑے ہاتھوں لیا. پھر سرداری صاحب نے دوبارہ شاہ محمود قریشی کو بھجوایا یہ واشنگٹن کے اس کو آپ تبدیل کر کے لائیں، اس طرح ہمیں یہ ایڈ منظور نہیں ہے. کیونکہ وہاں پہ آبویسلی آرمی کی جانب سے پریشر تھا، آرم فورسز کی جانب سے کہ آپ ہماری پروموشن میں جو ہماری ملیشیا لیول کی پروموشنز ہیں بریگیڈیئر میجر جنرل، اس میں آپ کس طرح مداخلت کر سکتے ہیں. وہ ٹھیک بھی ہے، مطلب اس میں تو کوئی ڈائریکٹ رول بنتا نہیں ہے نا ان کا. تو وہ پھر واپس گئے، پھر کوئی تھوڑی بہت اس میں چینجز ہوئیں اس بل میں اور پھر وہ کہیں جا کے پاس ہوا. تو میں یہ موازنہ کرنا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کا یہ ہمیشہ سے ایک راہ ہے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں اگر ایڈ دیتے بھی ہیں یا کوئی گرانٹ بھی دیتے ہیں، اسسٹنس بھی دیتے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ ہمیں پھر نچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی شروع کر دیتے ہیں، ہمیں ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ چائنا کا ایسی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، چائنا نیگوشیٹ کرتا ہے، آپ کہہ سکتی ہیں کہ بڑا مشکل نیگوشیٹر ہے، وہ ٹھیک ہے. وہ ہر ملک اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی نیگوشیشنز جو اسکلز ہیں ان کو بڑھائیں، بہتر کریں اور اچھی چیز نکالیں چائنا سے. لیکن چائنا کبھی آپ کو یہ نہیں کہے گا. وہ کہے گا جی کہ ہم نے آپ کو یہ کہا ہے کہ 4 بلین ڈالر ہیں، آپ بے شک یہ لے لیں، اب جیسا آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں خرچ کریں. یہ چائنا کا ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے کہ وہ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ یہ 2 بلین ڈالر آپ نے اس چیز کے لیے مانگے ہیں نا، اب آپ جس طرح خرچ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے لیے آپ اس پہ کیجئے، بس یہ انٹرسٹ یہ ریٹ یہ ہوگا، یہ بات ہوگی اور اس طرح چلیں گے ہم. وہ آپ ایگری کرتے ہیں نا اس پہ، یہ تو نہیں کہ آپ ایگری نہیں کرتے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کوئی انویزیبل چیزیں اس میں رکھ دی جاتی ہیں جو کہ بات کو آپ کو تنگ کریں. جس طرح آج کل بھی دیکھیے چائنیز اگر آپ کو انسسٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ شہری چائنا کے جو یہاں شہری ہیں جو کام کر رہے ہیں مختلف پروجیکٹس میں، اگر وہ آپ سے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں تو ان کی یہ جو ڈیمانڈ ہے جائز ہے. اگر ہمارے بھی اگر لوگ باہر جا رہے ہیں اور ان کو سیکیورٹی نہیں ہے تو ہم بھی آبویسلی معاملہ تو اٹھائیں گے نا کہ جی یہ ہمارے مثال کے طور پر خلیجی ممالک میں اگر ہمارے شہری ان کو وہ پرابلمز ہیں
ان کو سیکیورٹی نہیں ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے نا کہ ہم ان کی آواز، ان کے لیے آواز بنیں. اس طرح چینی بھی اگر ان کے کنسرنز ہیں سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں تو بالکل ان کا حق بنتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ ایشو ڈسکس کریں، جو کہ ہو رہا ہے، اور پاکستان اس پہ کنسیڈر بھی کر رہا ہے مختلف آپشن، جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. لیکن چین جو انڈیا جو یو ایس کا جو امریکہ کا معاملہ ہے ذرا ڈفرینٹ ہے، اس لیے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی پاکستان میں بھی کہ جی ہمارے اسٹریٹجک تعلقات بن سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ. یہ بار بار میں کہتے رہتا ہوں، ابھی کہتا ہوں کہ کوئی پاسبلٹی ہی نہیں ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہو سکے. یہ آپ مطلب مجھ سے لکھ کے بھی لے لیں، اور جو لوگ یہ دن میں خواب دیکھنے کے عادی ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. صحیح. مجھے اس بارے میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. ہمارے ریلیشن شپ ہو سکتے ہیں ٹو آر میوچل بینیفٹ، ٹو پروموٹ میوچل انٹرسٹ، لیکن یہ کہنا کہ پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر بن جائے گا، کیونکہ دیکھیے مختلف ویریبلز ہوتے ہیں، ڈٹرمننٹس ہوتے ہیں جو کسی بھی ملک کی فارن پالیسی کو ڈٹرمن کرتے ہیں. بالکل. مختلف ویریبلز، وہ انٹرنل بھی ہوتے ہیں ویریبلز، کچھ بائی لیٹرل ہیں، کچھ ریجنل ہیں، کچھ گلوبل لیول پہ ہیں. اس وقت جو ریجن میں ہمارے حالات ہیں، ہم جانتے ہیں کہ امریکہ اس وقت امریکہ بھارت کو ایک لحاظ سے یہ کاؤنٹر پوائز ہے چائنا کے لیے. اب میں بلکہ کل ہی دیکھ رہا تھا کہ پچھلے جمعے کو، ایک تو آج جمعہ ہے نا، پچھلے جمعے کو ایک سینیٹر ہیں مارکو روبیو، وہ ایک دفعہ کسی لاسٹ میرے خیال میں کیمپ جو ہے الیکشن میں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی تھے ریپبلکن کی طرف سے. صحیح. انہوں نے ایک بل پیش کیا ہے سینٹ میں، اور وہ یہ ہے کہ جی ٹو اسٹرینتھن یو ایس انڈیا پارٹنرشپ ٹو کاؤنٹر گروئنگ انفلوئنس آف چائنا. اور یہ جو ہے اس کے اور اس کانٹیکس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے رشیا سے اگر بھارت کچھ لے بھی رہا ہے ڈیفنس ایکوپمنٹ، مثال کے طور پر S-400 وغیرہ یا کچھ اور بھی چیزیں لے رہا ہے، تو ہمیں اس کو فی الحال درگزر کر دینا چاہیے، کیونکہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا، وہاں پہ ایک ہے کارٹسا جسے وہ کہتے ہیں، کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ، کارٹسا. تو وہ ہم بھارت پہ لاگو نہیں کریں گے، کیونکہ بھارت ہمارا، ہم اس کو اسٹریٹجک پارٹنر بنانا چاہیے. اس کو ہمیں جاپان، اسرائیل، ساؤتھ کوریا، اس کو نیٹو الائی کی طرح ہی ہمیں ٹریٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ان دا لانگ رن ہمیں تو چائنا سے خطرہ ہے نا. چائنا ہمارا میجر ایڈورسری ہوگا. تو اس وجہ سے بھارت کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے ایز آر اسٹریٹجک الائی ان دا ایئرس ٹو کم. اب کوشچن یہ ہے، اور یہ بل ابھی میرے پاس نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ ابھی تو الیکشنز ہو رہے ہیں اور بڑے کام ہیں، ممکن ہے کہ اگلی حکومت میں چاہے وہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے یا ہیرس کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، وہ دیکھیں گے. لیکن یہ میں آپ کو ایک سینٹیمنٹ بتا رہا ہوں کہ یو ایس کانگریس میں کیا سینٹیمنٹ ہے اور حکومت کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے. یہ امبیسڈر ڈونلڈ لو تو بہت سی باتیں کریں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے لیول پہ، اپنی نیشنل سطح پہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے لانگ ٹرم انٹرسٹ کہاں پہ ہیں. کیونکہ پچھلی حکومتوں نے، خاص پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی بہت ایک لحاظ سے ہمارے جو چین کے ساتھ تعلقات تھے اور سی پیک میں جو ہمیں آگے بڑھنا تھا، ہم اس طرح نہیں بڑھ پائے. یہ ریمارکس بھی کچھ ایسوسیٹ کرتے ہیں نا سی پیک کے ساتھ. سی پیک کے ساتھ کرتے ہیں، آبویسلی ان کو کنسرن تو ہیں، وہ تو چاہتے ہیں. اسی لیے آپ کو بلوچستان میں جو پرابلم نظر آتے ہیں تھوڑے بہت، اس میں آبویسلی بھارت کا بھی ہاتھ ہے. یہ جو BLA BRA ان کو کون پروموٹ کر رہا ہے؟ یہ سارے ویسٹرن دنیا میں بیٹھ کے جو یہ لوگ باتیں، جو یہ سو کالڈ ڈیسیڈنٹس ہیں بلوچ، یہ باہر جا کے ان کو ویسٹرن دنیا میں جو پذیرائی ملتی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے نا. کبھی ایک شخص تو کبھی دوسرا شخص، بلکہ اس زمانے میں سوئٹزرلینڈ، جرمنی، لنڈن، UK، یہ تو سارے جو حرب آرمری اور جتنے بھی یہ سارے لوگ ہیں، یہ وہاں پہ بیٹھ کے یہی باتیں کرتے تھے پاکستان کے خلاف. تو ہمیں بہرحال کلیئرٹی ہونی چاہیے، کلیئرٹی از امپورٹنٹ. اور چائنا کے ساتھ آئی وڈ انڈر اسکور کہ چائنا پاکستان پارٹنرشپ is very important for us, equally important for China.
لیکن ہمیں اس کے بارے میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. صحیح. لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، مودی صاحب نے رخ کر لیا کارگل کی جانب اور اپنی روایت نہیں چھوڑی، جو چیز مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتی ہے ان میں. روایتیں تو خیر چھوڑنی بھی نہیں چاہیے، روایتیں تو اچھی ہوتی ہیں. جس طرح داغ اچھے ہوتے ہیں اس طرح روایتیں بھی اچھی ہوتی ہیں. داغ دھبے کیا کہتے ہیں وہ ایک داغ تو اچھے ہوتے ہیں. داغ تو اچھے ہوتے ہیں. اچھا، جہاں تک دیکھیے کارگل کا تعلق ہے، اس کو بھی لے کر کیونکہ بھارت 26 جولائی کو پچھلے 25 سالوں سے اس کو کارگل وکٹری ڈے کے نام سے مناتا ہے، سیلیبریٹ کر رہے ہیں. کارگل وجے دیواس. اور آج مودی صاحب جو پہنچے دراس میں کارگل میں، وہاں انہوں نے تقریر بھی کی، اور اپنی تقریر میں انہوں نے وہی جو ان کا ایک ٹرائٹ اور ہیکنیڈ قسم کا وہ مانترا ہے دہشت گردی سے متعلق وہ دہرایا. انہوں نے کہا جی پاکستان نے جب بھی کوئی ہم سے ٹکر لینے کی کوشش کی تو پاکستان نے ہمیشہ مار ہی کھائی، ہم سے نقصان ہی اٹھایا. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ پاکستان کبھی اپنی تاریخ سے سیکھا نہیں ہے، اور پاکستان وہی دہشت گردی یہاں کروا رہا ہے وہ جو گھسے پٹا ان کا ایک نیریٹو ہے. بالکل. اچھا، کارگل کے متعلق ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہمارے بہت سے دوست ہیں جنہوں نے کارگل کے بارے میں لکھا بھی، کیونکہ آج 25 سال اس کو ہو گئے ہیں اس وار کو، تو اس کے بارے میں بہت کچھ لوگوں نے لکھا بھی. اور ہمارے اپنے لوگ ہی پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، خاص طور پہ پرویز مشرف صاحب کو. ان کا کہنا یہی ہے کہ یہ ایل ٹائمڈ اور ایل ایڈوائزڈ قسم کی ایک موو تھی. پاکستان اور بھارت ایک لحاظ سے پروگرس دے ور موونگ ٹورڈز نارملائزنگ دیئر ریلیشنز. وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی صاحب تشریف لائے تھے فروری میں 1999 میں، اور اس کے بعد 21 فروری کو ڈکلیریشن بھی یہاں لاہور ڈکلیریشن کے نام سے ہوا تھا. تو اس میں یہی طے پایا گیا تھا کہ ہم تمام جو ایشوز ہیں ان کو ہم گفتگو و شنید کے ذریعے ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے، امن کے ذریعے. اس کے بعد پھر یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کارگل کا شروع کر دیا، بغیر سیاسی جو اس وقت کی حکومت تھی ان کو کانفیڈنس لیے بغیر یہ کارروائی کر ڈالی. تو یہ پاکستان کی بہت ایک غیر ذمہ دارانہ قسم کی چیز جو ایکٹ تھا، کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں نیوکلیر پاور ہی بن چکے تھے 1998 کے بعد. تو 1999 میں اور خاص طور پہ لاہور ڈکلیریشن کے فوری بعد اس قسم کی کارروائی کرنا مناسب نہیں تھا پاکستان کے لیے. تو یہ ہمارے لوگ بھی یہ کہتے ہیں. میں تھوڑا سا اپنے لوگوں کی خدمت میں، بھارت کی خدمت میں کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ انکورجبل ہیں، وہ کچھ سننا چاہتے نہیں ہیں، نہ وہ کسی ہماری بات پہ کان دھرنا چاہتے ہیں. تو اپنے لوگوں کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں نا، پہلے تو آپ اس کی نوعیت کو سمجھیں کہ وہ اتنے مسائل بڑے کیوں ہیں. جب پاکستان بن گیا الحمدللہ 1947 میں، تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ خیال تھا کہ پاکستان اور بھارت اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں گے. ہمارے ہاں یہ جو بارڈر بھی ہوگا بس سافٹ بارڈر ہوگا، ہم ایک دوسرے کی طرف آیا جایا کریں گے، تجارت بھی کریں گے اور ہر چیز ٹھیک ہوگی، لیکن ہم اپنا حساب کتاب رکھیں گے اپنا، لیکن ہمارے بڑے اچھے تعلقات. اسی لیے قائد اعظم نے جو ان کا ممبئی میں گھر تھا نا، وہ انہوں نے نہیں بیچا. نیو دہلی میں جو ان کا گھر تھا وہ انہوں نے بیچ دیا، لیکن ممبئی میں جو ان کا گھر تھا بڑی زبردست جگہ پہ، ابھی بھی ہے لیکن اس پہ تالے لگے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے نہیں بیچا. میں اس پہ وہاں گیا ہوں لیکن مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. میں نے بہت زور لگایا، سیکیورٹی گارڈ سے بار بار ریکویسٹ کی، لیکن انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت نہیں ہے یوکان کو. جو میرے ساتھ میری ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے بہت ریکویسٹ کی لیکن وہ نہیں مانے. بہرحال وہ گھر انہوں نے رکھا کیونکہ ان کا آئیڈیا یہی تھا کہ ہم اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں گے. لیکن اس کے بعد پھر جو کچھ 1900 اکتوبر 1947 میں ہوا، بھارت جس طریقے سے
جموں اور کشمیر پہ قبضہ کیا مہاراجہ ہری سنگھ کے تھرو، اور وہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن کشمیر کی وجہ سے ہمارے تعلقات جو ہیں اس میں دراڑ پڑ گئی۔ اس کے بعد بھی کسی حد تک معاملات چلتے رہے، لیکن پہلی جنگ جو 1948 میں ہوئی اس نے آبویسلی جو ایک باہمی اعتماد کی جو فضا تھی اس کو ختم کر دیا۔ آج اس وقت سے لے کر آج تک کجا کہ ہم جموں اور کشمیر کے تنازع کو حل کرتے، ہم نے مزید مسائل اپنے لیے پیدا کیے دونوں ممالک نے، اور آج ہم جہاں ہم کھڑے ہیں وہاں صرف اب یہ جموں اور کشمیر کا تنازع تو بنیادی ہے نا، لیکن اس کے پیریفرل اور بھی چیزیں ہیں، سرکری کا ایشو اور بہت سے ایشوز چل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے جب 71 کی وار ہوتی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان نے ہر جنگ شروع کی اور پاکستان کو منہ کی کھانی پڑی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ 65 میں تو ہم بھی ماشاءاللہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹکر کی جنگ تھی، برابر ہی تقریباً معاملات رہے۔ 71 میں تو انہوں نے ہماری فالٹ لائنز کو یقینی طور پہ ایکسپلائٹ کیا، مکتی بہانی وہاں انہوں نے بنائے، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، لیکن وہ جنگ وہ انٹرنلی ہم ہارے، بھارت سے ہم نہیں ہارے، وہ ہمارے انٹرنل مسائل تھے۔ 71 کی وار کے بعد ہم نے دونوں ممالک نے ایک شملہ ایگریمنٹ 4 جولائی 1972 کو ہم سائن کرتے ہیں شملہ میں۔ اچھا، شملہ ایگریمنٹ کو اگر آپ دیکھیے، اس میں پیراگراف 2 دیکھیے اور پھر آپ میرے خیال پیراگراف 5(2) ہے، اس کو آپ دیکھیے تو اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ دونوں ممالک اس بات کو کمٹ کرتے ہیں کہ ہم یونیلیٹرلی جو بھی ہماری گراؤنڈ سچویشن ہے، چاہے وہ لائن آف کنٹرول میں ہے یا چاہے کشمیر کے اندر حالات ہیں، ہم ان کو یک طرفہ طور پہ تبدیل نہیں کریں گے۔ یہ شملہ ایگریمنٹ باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد فاسٹ فارورڈ ہم 1984 میں آ جاتے ہیں۔ 1984 میں بھارت بڑی چالاکی کے ساتھ سیاچن ہائٹس پہ قبضہ کر لیتا ہے اور گراؤنڈ جو ہے سچویشن کو یونیلیٹرلی تبدیل کر دیتا ہے۔ اب یہ کس نے معاہدے کی خلاف ورزی کی؟ پاکستان نے کی۔ پاکستان نے تو کچھ ایسی حرکت نہیں کی تھی نا۔ اس کے بعد ہم نے سوچا، اور ہم نے راجیو گاندھی جب پاکستان آئے اس وقت ہماری بے نظیر تھیں پرائم منسٹر، تو ایک معاہدہ ہو رہا تھا کہ سیاچن سے دونوں جو اطراف سے فوجیں ہیں وہ چلی جائیں، لیکن جب راجیو گاندھی واپس گئے بھارت تو وہاں کے اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ یہ اب کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان ہائٹس کو چھوڑ دیں، ہمارے لیے اسٹریٹجیکلی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو کوشچن یہ ہے کہ پہلے خلاف ورزی کس نے کی شملہ ایگریمنٹ کی؟ وہ تو بھارت نے کی۔ بالکل۔ اگر ہم نے کارگل کیا تو یہ اس کا جواب تھا بنیادی طور پہ۔ یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ شاید ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی یا اس میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اگر کارگل ایک بڑی اسٹریٹجک موو تھی، اگر یہ کامیاب بھی ہو گئی تھی کسی حد تک، لیکن ہم نے تھوڑا سا ہماری چونکہ ایگزٹ جو اسٹریٹجی تھی کہ ایگزٹ ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ حالات ہوتے تو ہمارا ایگزٹ کس طرح ہوگا، وہ ہم شاید صحیح طریقے سے پلان نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ہمیں پھر مجبوراً کارگل چھوڑنا پڑا۔ اچھا، نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں وزیر اعظم تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو بلکہ انہوں نے اب تقریر میں کہا کہ مجھے تو مشرف صاحب نے اسٹیپ کیا ہے دا بیک، اور لیکن جو میری معلومات ہیں اس وقت جو ہمارے فارن سیکرٹری تھے امبیسڈر شمشاد احمد خان صاحب، انہوں نے کئی بار یہ کہا بھی ہے کہ وہ جو پرویز مشرف صاحب نے ان سے جو ہوتی رہیں تو پرویز مشرف صاحب امپریشن ان کا یہی تھا ہمارے امبیسڈر شمشاد صاحب کا کہ نواز شریف صاحب کو بتایا گیا تھا کہیں فیبرری کے مہینے میں کہ یہ ہم کرنے جائیں گے، یہ آپریشن ہمارا ہوگا، لیکن نواز شریف صاحب کو سمجھ نہیں آئی شاید اس وقت کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، تو انہوں نے اس کو انڈورس بھی کر دیا تھا وربلی ایک لحاظ سے، لیکن اس کی وہ ریپرکشنز نہیں سمجھ پائے تھے اس وقت۔ تو جب ان کو پتہ چلا تو پھر وہ جولائی میں چلے گئے، 4 جولائی کو جب یو ایس کا انڈیپینڈنس ڈے، تو 4 جولائی کو گئے، پریزیڈنٹ کلنٹن سے ملاقات ہوئی، تو اس کے بعد پھر آبویسلی ہم نے وڈرا کیا وہاں سے اور یہ کارگل کانفلکٹ ختم ہوا۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ پاکستان اور بھارت کو اس طرح ہی اپنے معاملات حل کرنے چاہیے۔ کارگل ایک اسٹریٹجک موو تھی، آپ کچھ لوگ اس کو ٹیکٹیکل موو بھی کہتے ہیں، لیکن ایک موو تھی جس کو پاکستان کی آپ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان
اس کا ذمہ دار ہے. اصل ذمہ داری تو بھارت کی آتی ہے جب انہوں نے سیاچن ہائٹس پہ قبضہ کیا تھا 1984 میں. تو ہمارا یہ ریسپانس تھا ایکچولی اس کا. تو اب بہرحال یہ ایک آج 25 سال ہو گئے ہیں اس کو. ہمیں ضرور اس پہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ضرور اس پہ ہمیں تھوڑی سی ریفلیکشن ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کارگل میں کوئی ایسی وکٹری بھی نہیں ہوئی بھارت کو. یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ 500 550 لوگ مارے گئے فوجی. ہمیں بھی نقصان ہوا, ہمارے بھی فوجی کافی شہید ہوئے. لیکن ہوتا ہے ہمارے تو چونکہ ہاسٹیلٹی ہے نا, بھارت ہمارا دوست تو نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. صحیح ناظرین, اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. ٹل دین ٹیک کیئر.